अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, बड़ी तब्दीली मुल्क के अंदर आ गई है। नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं। 23वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुंतखब आज हो गए हैं। 174 वोट उन्होंने लिए हैं कौमी असम्बली से, और उसके बाद जो उनका ओथ लिया है, हल्फ उनसे लिया है, वो चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से लिया गया है। दूसरी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान मुनहरिफ अरकान के अलावा जो मौजूद थे, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं कौमी असम्बली से। ये तकरीबन 125 या 126 इस्तीफ़े बनते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अब हम असम्बली नहीं आएंगे बल्कि अपनी सियासी लड़ाई सड़कों पर लेकर जाएंगे। और डेफिनेटली ये फ़ैसला उन्होंने कल रात जो अवाम ने एक शो किया है इमरान खान साहब की आवाज़ पर, उसके बाद ये फ़ैसला किया होगा। कल का दिन जब इमरान खान साहब ने कहा था कि इतवार की शब आप सब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो हमने देखा खैबर से कराची तक हर शहर हर गली में लोग मौजूद थे और वो सब इमरान खान की हिमायत में बाहर निकले थे। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे, जिसके बाद ये अहम फैसला अब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अब बुध से यानी कि 2 दिन बाद 13 अप्रैल से ये अपनी मुहिम जो है अवामी राब्ता मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर रही है। पेशावर से आगाज़ होगा, उसके बाद ये सिलसिला कराची और मुल्क के तमाम शहरों में जाएगा। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो खुद तमाम जलसों में, तमाम एहतजाजों में शिरकत करेंगे। प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं जल्द से जल्द इलेक्शन का। जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे तो मुल्क की सियासी इस्तेहकाम आएगा और अवाम फैसला करे कि वो किसको अपना वज़ीर आज़म और किसकी हुकूमत देखना चाहती है। इन 3 से 4 दिनों में जो कुछ होता रहा, आज की जो डेवलपमेंट्स थी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, और सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। सर, तकरीबन 3.5 साल तक अपोजिशन जमातें जिस असम्बली को ये कहती रही कि ये धांधली से आई है, नाजायज़ हुकूमत है, जो 2018 के इंतखाबात थे वो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, बैसाखियों का सहारा लेकर ये हुकूमत आई थी, आज उसी असम्बली के वज़ीर आज़म बन चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। क्या आप कहेंगे इस बात के ऊपर? देखिए ना जी, जो कल की अपोजिशन थी उसको मुबारक हो कि ये कौमी असम्बली जो है वो हलाल हो गई है, क्योंकि कल तक तो ये हराम थी ना, और ये बिल्कुल एक नाजायज़ असम्बली थी, और इसके अंदर जो लोग इलेक्ट हुए थे वो सिलेक्टेड लोग थे। आज ये क्योंकि अवाम के मुंतखब लोगों की हुकूमत है, तो चले अच्छी बात है अगर उन्होंने इस असम्बली की जिसको वो लेजिटिमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। फजलुर रहमान को तो आपको पता है ना, वो कहते थे इस असम्बली में से बाकायदा यहाँ पे हलफ ही ना लिए जाएं, ठीक है ना जी। और नवाज शरीफ साहब भी कहते थे रिज़ाइन कर दें, फिर कभी कहते थे फलां कर दें। तो आज ये सारे इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ये असम्बली जो है वो जायज़ हो गई है, और ये असम्बली को लेजिटिमाइज कर दिया गया है, और जो असम्बलियों की जो बैसाखियाँ थी यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है उनके बकौल, और अब उनका कोई अमल दखल नहीं रहा। तो ये एक सिलसिला आगे चलेगा, एक बात। दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार ये कहता रहा था जिस वक्त तहरीक एतमाद चल रही थी, तो मैं कहता था कि तहरीक एतमाद का नतीजा किसी के हक में आए और किसी की मुखालफत में आए, एक बात। और फिर उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो तब भी मैंने कहा कई प्रोग्रामों में कि फैसला किसी के हक में आए या किसी की मुखालिफ में आए, बहरहाल अल्टीमेटली हमें एक बड़े इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रेजोल्यूशन नहीं है। अच्छा, आज मैं तो खैर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था PTI से कि वो कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे देंगी, लेकिन लगता यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ज़्यादा देर चलना नहीं देना चाहते, और उनका ख्याल ये है कि हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, जिनकी तादाद कुछ 450 के करीब बनती है, चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली को मिला के, इनमें से यहाँ से हम करें रिज़ाइन, और फिर 450 नशिस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन तो नहीं होंगे, फिर तो एक इलेक्शन का सिनेरियो बन जाएगा। और जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब जो है पेशावर से अपनी राब्ता अवामी मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं, फिर कराची जा रहे हैं, फिर लाहौर आएंगे, बहुत जगह पे जाएंगे, तो उन्होंने तो एक बाकायदा इंतखाबी माहौल बना दिया है। और ये मामला कल रात हमने देख लिया, मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे वज़ीर आज़म? देखिए, अगर ये मामला 3-4 महीने का है तो मोमेंटम तो बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये मामला चलेगा लंबा तो फिर इस मोमेंटम को मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि इस मोमेंटम को बनाकर हुकूमत पर भी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक दबाव डाला जाए कि इसका जो वे आउट है वो फौरी इलेक्शन है। अब वो उसमें कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, ये एक अलग बहस है,
لیکن ایک بنیادی بات تو دیکھیے، اگر یہ حکومت چلے گی بھی تو شہباز شریف صاحب کے لیے حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی دو وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ 14 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں نا، ان کو اکٹھے چلانا سب سے ناممکن ہے. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سلمان صاحب اس کے اوپر ہم آئیں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ کس طرح سے چلا پائے گی. کیا ان کے بھی وہی کامنٹس، وہی ریمارکس یا وہی سٹیٹمنٹس ہوں گی جو پچھلی جو حکومت گزری ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے تھے کہ یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے. اب تو خیر امپورٹڈ حکومت کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ مہنگائی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے. حارث نواز صاحب کی جانب آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو 3 سے 4 دن جو کچھ ہوتا رہا، پرسوں جو کچھ ہوا، کل جو کچھ ہوا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن آج کی میں بات کر لیتی ہوں. جو پہلا سوال میں نے سلمان صاحب سے کیا تھا کہ وہ ناجائز حکومت جس کو 3.5 سال تک یہ کہتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شفاف انتخابات سے نہیں آئے، 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، اب یہ جائز حکومت بن گئی ہے اس نئی حکومت کے لیے. دیکھیں، یہ ایک بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے سلیکٹڈ اسمبلی، سلیکٹڈ ایم این اے، سلیکٹڈ حکومت، اور آج آپ اسی اسمبلی سے جبکہ باقی سب لوگ چلے گئے پروٹیسٹ میں اور آپ نے وہاں سے اپنی میجورٹی بھی لی، اور پھر اب آپ کو ظاہر ہے کہ اب لوگ جو جنرلی جو پی ٹی اے کہہ رہی ہے اس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تو یہ جو ایک قسم کی لفاظی ہے یہ میرے خیال میں کب ختم ہوگی؟ کیا پاکستان کے جو عوام ہے وہ اپنے نمائندے اس لیے چنتے ہیں کہ مذاق بنایا جائے اور ڈیموکریسی کا مذاق بنایا جائے، اور اندر پھر ایسے لوگ بیٹھ جائیں آ کے جن کے اوپر کئی قسم کے کوسچن ریز کیے جا رہے ہیں. آج ایک انڈکٹمنٹ تھی اور اس کے بعد آپ پرائم منسٹر پاکستان بن گئے ہیں، بیٹا پنجاب کا پرائم منسٹر بن رہے، چیف منسٹر بن رہے. کیا پورے اپوزیشن میں کوئی اور آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے ہیں؟ تو از اٹ اے ڈائناسٹک پالیٹکس اور نارمل ڈیموکریسی؟ ایک تو یہ بات کرنے کی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز رہے ہیں، وہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے ایگزیکٹ ان کو ایسے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور ڈپٹی اسپیکر کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے کہ وہ جیسے ڈکٹیشن ہوتی ہے اسمبلی کو، جبکہ پارلیمنٹ زیادہ اہم ہے دین اور سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ بھی بات دیکھنے کی ہے. اور اب آگے چیلنجز کیا ہوں گے؟ سب سے بات یہ ہے کہ ابھی تک اس گورنمنٹ نے، ایون جب وہ اپوزیشن میں تھے، ہمیں کسی کو یہ نہیں بتایا، نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ سلمان صاحب کو، کہ ان کے پاس سولوشن کیا ہے. واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو؟ کیا وہ آ کے مہنگائی کم کر دیں گے؟ کیا وہ ڈالر کو 130 پہ لے آئیں گے؟ کیا پیٹرول کی قیمت کو سستا کم کر دیں گے؟ کیا ایل این جی کی پرائس کم کر دیں گے؟ کیا باقی جو کموڈیٹی آئٹم کمزور کر دیں گے؟ جو اس وقت فسکل ڈیفیسنٹ ہے وہ ٹھیک کر دیں گے؟ سر یہ ساری باتیں تو ایک طرف، یہ اتحاد بھی برقرار رہے گا یا نہیں؟ کیونکہ آج ہی کے دن ایم کیو ایم کی جانب سے شکوہ آ گیا کہ بھئی آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کی تو بات کر دی، لیکن ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. آج ہی وہ وزیر اعظم بنے اور آج ہی ان کا شکوہ بھی سامنے آ گیا. آپ کو لگتا ہے یہ اتحاد چل پائے گا؟ دیکھیں، یہ 8-9 پارٹیوں کا اتحاد ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے. دے وانٹڈ ٹو کم انٹو پاور. مولانا فضل الرحمان پاور ہنگری، ایکچولی یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے، انہوں نے سٹارٹ کیا، ان تک لے کر گئے، اسٹیٹ پاور ان کے پاس تھی. اگر آج ووٹ آف کانفیڈنس جو ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی سڑکوں پر اس طرح نکلی ہوتی. لیکن جو ابھی پذیرائی، جو سپورٹ، جو ان کا نیریٹو بلڈ ہوا ہے، وہ جس طرح پاکستانی عوام نے ان کو سپورٹ کیا ہے، میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات یہ مجھے بتائیے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. آپ پچھلے 3 سال سے وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کیوں پہلے نہیں کی؟ آپ نے فاٹا کی ڈیلیمیٹیشن، وہاں کے ووٹ لفٹنگ کیوں نہیں ٹھیک کی؟ ہو از گوئنگ ٹو آسک دس کوسچن؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو، اس سیکرٹری کو بلایا، وائی ڈڈنٹ دے آسک دیز کوسچنز؟ وائی ڈڈ دے ایگری 7 months؟ کس آپ نے اتھارٹی کے تحت یہ کہہ دیا اور اس کو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں پوچھا بلا کے کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی ہے؟ یو آر لائبل ٹو بی سیکڈ. کہ آپ کو اس کی کیسے ہے کہ آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4 مہینے چاہیے اس چیز کے لیے اور پھر 3 مہینے الیکشن کرائیں گے؟ اور یہ اسی دن ڈیسیژن آیا جس دن سپریم کورٹ نے آرڈر دیے. ایوری تھنگ واز کوئنسائڈڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں پلان انہوں نے کر لی ہوئی تھی. اور الیکشن کمیشن نے اور اپوزیشن نے مل کے، آنیسٹلی آئی فیل کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم یہ انسٹیبلٹی نہیں برداشت کر سکتے. مطلب آپ نہیں سمجھتے یہ فیئر پلے نہیں سمجھتے آپ؟ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ فیئر پلے نہیں تھا؟ فیئر پلے نہیں تھا. اور سیکنڈ یہ کہ اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کیا، کرائسس کیا ہیں، آپ کی افغانستان سچویشن کیا، آپ کی
رشیا کی وجہ سے آپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں, انڈیا ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, ہر انٹرنل آپ کے اتنے ایکسپلوژن شروع ہو گئے ہیں, تو کیا یہ جو حکومت آئی ہے یہ ان پہ قابو پا سکے گی؟ اور اگر نہیں, اور سیکنڈ یہ بات ہے کہ جتنا یہ ڈیلے کریں گے, میرے خیال میں سب سے بڑی اپوزیشن کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت عمران کی حکومت کو ڈاؤن کیا ہے. اگر عمران کی حکومت 6 مہینے اور رہ جاتی, جس طریقے سے وہ ناکام ہو رہے تھے, ان کا گراف نوز ڈاؤن جا رہا تھا, یہ 6 مہینے بعد پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہوتا. انہوں نے یہ پوزیشن میں آ کے اس کو نیریٹو کو بلڈ کر کے اس کو گراف اونچا کر دیا, پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, اور ہر مہینے جو یہ حکومت ڈیلے کرے گی یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی, ان کا گراف خود بخود ڈاؤن ہوتا جائے گا, اس کا گراف اپ ہوتا جائے گا. آئی تھنک انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی بانی ہے, اور اس کو اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے وسیع تر فوائد کے اندر اور سوورنٹی کے اندر کس کو لے کے آنا چاہیے. آئی تھنک یہ اب بیسٹ ٹائم تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ یہ ڈیسیژن لیتی کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے, لیکن ملک کے وسیع تر فوائد کے اندر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیونکہ پہلے ہی ڈس فنکشنل کیبنٹ ہے, اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں, پرائم منسٹر نے اس کو جنرل الیکشن, پریزیڈنٹ نے فورن منسٹر اناؤنس کر دیے ہیں, سو عوام پولیٹیکل پارٹی شوڈ گو ود جنرل الیکشن, اور اس میں عوام مینڈیٹ لے, جس کو مینڈیٹ ملے گا وہ پارٹی آ کے حکومت چلائے. اس سے نہ انارکی ہوتی. اب یہ جو اسٹریٹ پہ عمران خان کی پارٹی جائے گی, جو کچھ ہوگا کیا یہ پاکستان کے فائدے کے اندر ہے, یہ کوشچن آر ٹو بی آنسرڈ بائی دا پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. احمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعفے, تقریباً 125 کے قریب استعفے جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں وہاں سے بھی استعفے جمع کروا دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن آئین کے مطابق پابند ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے, جب بھی آرڈر کیا جائے کہ انہوں نے الیکشن کروائے, لیکن الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے 2 روز پہلے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے. اب یہ تقریباً 425 کے قریب جو سیٹس بنتی ہیں, اگر ریزائن پورے پاکستان سے آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے, تو پھر الیکشن کمیشن ان پہ ضمنی انتخاب کرائے گا, یا پھر اتنا پریشر بلڈ ہو جائے گا کہ پورے ملک میں جنرل الیکشن کروانا پڑے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, اگر پریشر بلڈ ہو بھی جائے اور حکومت اتنی مجبور ہو بھی جائے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہے, تو بھی اب الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے بعد کہ انہیں 4 مہینے چاہیے حلقہ بندیوں کی حد بندیاں کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر 3 مہینے چاہیے الیکشن آرگنائز کرنے کے لیے, یعنی ٹوٹل 7 مہینے چاہیے, تو اس کے بعد یہ حکومت چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ دباؤ بڑھانا ان کا حق ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ سارے آپشنز پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں, لیکن وہ اس ساری سچویشن کو کریٹ کرنے کے باوجود انتخابات فوری طور پہ شاید نہیں کروا سکیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن ہی تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے, لیکن آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تیار رہنا چاہیے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کے لیے. تو پھر الیکشن کمیشن سے بلا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانا ہے, اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں کروا سکتے؟ دیکھیے, یہی کام تو سپریم کورٹ نے کیا اس دن, جس دن انہوں نے یہ آخری سماعت کی, اور فیصلہ سنانے سے ذرا پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو سنا, اس سے سوالات کیے, اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ نے ان کی کوئی غلطی نکالی, کیونکہ صورتحال ایک بڑی غیر معمولی سی ہے. غیر معمولی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردم شماری ہوتی ہے, اور اس کے کئی مہینوں تک اس کے آخری فائنل نتائج کا اعلان نہیں ہوتا, حتیٰ کہ 2018 کے الیکشن بھی اس کے پروویژنل ریزلٹس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کے لیے ایک آئین میں ترمیم کی جاتی ہے. پھر بالآخر جب 2021 میں غالباً مئی یا اپریل 2021 میں یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں اپروو ہوئے فائنل ریزلٹس, تو وہ موقع تھا جب الیکشن کمیشن ڈیمارکیشن کا کام شروع کر سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ اب ہم ایک نئی مردم شماری کریں گے. اب وہ نئی مردم شماری اس وقت ایسے سٹیج پہ ہے کہ وہ مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور پرانی مردم شماری کے نتائج پہ ڈیمارکیشن نہیں ہو سکتی. تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے, لیکن آپ الیکشن کمیشن کو بالفرض ان کو الزام دے بھی دیں تو بھی اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا.
सीटों में तब्दीली हो चुकी है, यानी 12 से 6 सीटें हो चुकी है फाटा, पुराने फाटा की, और उसको अब आपने मर्ज कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब जाहिर है वहाँ तो नई हल्का बंदियां करना लाज़मी है। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। मैं बिलाल साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि आपने वो जो फाटा कब से मर्ज हुआ है, आपने क्यों हल्का बंदी नहीं की, आपने अपनी तैयारी क्यों नहीं की, आप इतने अच्छे 3 साल से क्या कर रहे हैं, आपने उस वक्त हुकूमत को लेटर क्यों नहीं लिखा कि हम ये काम करना चाहते हैं वरना इलेक्शन डिले होंगे, हम ये तैयारी कर रहे हैं, हमें इसके लिए ये रिसोर्सेज चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? और आपने उसी दिन डिसीजन किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। दैट मीन्स कि ये सारा कोइंसाइडेड था। और उसके बाद सवाल जब गए वहाँ पर इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं सवाल किए गए, क्यों नहीं पूछा गया उनसे, और उनके लिए क्या उन्होंने तजवीज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उनके लिए? ब्रिगेडियर साहब, मैं तो ना इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन हूँ ना सुप्रीम कोर्ट का स्पोक्स पर्सन हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हदबंदियों का काम फाटा के मर्जर के बाद शुरू नहीं कर सकता था कानूनी तौर पे, वो उसी वक्त कर सकता था जब उसकी मर्दमशुमारी के फाइनल नताइज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव करती, और वो काम हुआ अप्रैल 2021 में, और उन्होंने उसके शुरू करना था उस वक्त, लेकिन उसी वक्त ये भी अनाउंस किया गया कि अब हम एक नई मर्दमशुमारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सियासी मुआहदा था MKM के और PTI के दरमियान, उसकी बुनियाद पे। तो लिहाजा ये इसमें सूरत हाल है, लेकिन इसमें अगर कोई अदालत को कहा जाए कि इस पे कोई समाअत करे और किसी को अच्छा अहमद साहब, सलमान आबिद साहब भी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो 3 से 7 महीने इलेक्शन नहीं अगर करवा सकते, तो फिर ये जो रिजाइन किया है, खासतौर पे हम कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं, ये 125 सीटों का क्या स्टेटस होगा? देखिए, ये चूंकि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो उसी मर्दमशुमारी के बुनियाद पे होते हैं जिसके ऊपर पिछले जनरल इलेक्शन हुए होते हैं, यानी 2018 में जिस बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे उसी बुनियाद पे अभी ये बाई इलेक्शन भी होंगे, क्योंकि ये तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ही सीटें हैं ना जो डिजाइन की हुई हैं, लिहाजा उस पर हदबंदियों का सवाल पैदा नहीं होता, तो वो तो पुराने उसके ऊपर हो जाएंगे। लेकिन जो जनरल इलेक्शन है जिसमें सब सीटों का इलेक्शन होना है, वो नई हदबंदियों के मुताबिक ही कराना होगा। जी मैं इसमें सिर्फ कह रहा था, अहमद बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर PTI 400-450 नशिस्तों पे रिज़ाइन कर देती है और बाई इलेक्शन करवाने हैं 450 नशिस्तों पे, वो इलेक्शन कमीशन करवा लेगा, और लेकिन जनरल इलेक्शन करवाने के लिए वो तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक गैर मामूली सूरत हाल हो तो फिर आपको गैर मामूली इक़दाम करने पड़ते हैं। अगर जनरल इलेक्शन का सिनेरियो कुछ इस तरह से बन जाए कि आपको 2018 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ जाए, तो फिर आप करवाएंगे भाई। जब आप 400 बाई इलेक्शन करवाएंगे तो फिर आप जनरल इलेक्शन में 600-700 सीटों पे क्यों नहीं करवा सकते? मेरा ख्याल ये है कि देखिए, बात तो ये जाएगी अदालत के अंदर, लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन, आप देखिए ना, माजी की तारीख रखें, जब भी असम्बलियां टूटी हैं 90 डेज के बाद इलेक्शन हुए हैं ना, और हमेशा करवाती है इलेक्शन कमीशन। ये पहली दफा हम पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि नहीं जी, हम तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर हंगामी तौर पर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, ये तहरीक एतमाद छोड़ दें, अगर तहरीक एतमाद से पहले इमरान खान साहब असम्बली डिसॉल्व कर देते और फौरी तौर पर नए इलेक्शन अनाउंस कर देते, तो क्या इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे? तो 8 महीने तक क्या स्टेटस रहता पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का? इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस चीज के अंदर लचक पैदा करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई कि ढटाई से कह दिया कि हम 8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखिए, आप जो समझना चाहें वो तो आप आजाद हैं समझने में, लेकिन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन पुरानी हदबंदियों के ऊपर 3 माह में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, बल्कि वो आज उसे कर दे तो वो तैयार है, वो कहता है कि हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन डिमार्केशन के लिए तैयार नहीं है। डिमार्केशन के लिए अलग से टाइम चाहिए, और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जिस दिन पिछली मर्दमशुमारी के नताइज को फाइनल अप्रूव किया जा रहा है, उसी दिन नई मर्दमशुमारी का भी ऐलान किया जा रहा है। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि आप 10-10 साल के बाद, बल्कि 10 साल से जायद का अरसा गुजरता है तो फिर मर्दमशुमारी होती है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि 4 साल भी पूरे नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि नई मर्दमशुमारी होगी, क्योंकि सियासी तौर पे वो MKM और PTI का मुआहदा ऐसा था
کہ انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. اچھا احمد صاحب, کوئی ایسی بیچ میں کوئی کمپرومائز یا کوئی ایسی صورتحال نکل سکتی ہے کہ 2018 کی حلقہ بندیوں پر ہی جنرل الیکشن ہو جائے؟ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن وہ آپ دیکھیے سیٹیں آپ کی بڑھ چکی ہیں, کم ہو چکی ہیں. یعنی پہلے فاٹا کی 12 سیٹیں تھیں, اب وہ ہو گئی ہیں 6, اور وہ 6 مرج ہو گئی ہیں خیبر پختونخوا میں. یوں سمجھیے کہ خیبر پختونخوا کے پورے صوبے کے اندر 6 سیٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اب وہ چونکہ پہلی بار ہو رہا ہے فاٹا کے مرجر کے بعد, تو اب اس کی حد بندیاں کرنا لازمی ہے. وہ 2018 کے اوپر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کو فاٹا کی 12 سیٹس الگ سے رکھنی پڑے گی, تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی کو کر سکتی ہے, جو کہ بہت کمپلیکیشن صورتحال ہے. تو اب آپ چاہیں تو وہ کر لیں, چاہے تو یہ کر لیں. جس طرح آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے بعد 2018 میں بھی یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا, اور اس وقت بھی مردم شماری کے نتائج اپروو نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ڈیمارکیشن نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا اگر آپ اس ڈیٹ تک اس کو اپروو نہیں کرتے, تو وہ فائنل تو اپروو نہیں ہو سکا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم پروویژنل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک دستوری ترمیم کی گئی تھی. صحیح. سر آخری سوال آپ سے کروں گی, منحرف اراکین جن کا اس وقت سپریم کورٹ میں ابھی ایک کیس بھی لگا ہوا ہے صدارتی ریفرنس, ان کے اوپر سے جو تلوار لٹکی ہوئی تھی نااہلی کی, تاحیات نااہلی کی, وہ ہٹ چکی ہے اس ساری صورتحال کے بعد؟ جی ہاں, اس لیے کہ انہوں نے تو وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ان کے لیے نااہلی کا کیس بن سکتا تھا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہ بھی کیا ہو, تو محض اس ارادے کے اظہار کے اوپر ہی کہ وہ پارٹی کے فیصلے کے برخلاف شاید ووٹ دیں گے, یا وہ دوسری مخالف پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے ہیں, تو ان کے خلاف کیس بنتا ہے. اسی لیے انہوں نے ان کی ڈیفیکشن کا کیس اسپیکر کے پاس بھیج دیا ہے, اور شاید اسپیکر الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیں. کیوں تلوار تو پوری طرح سے نہیں ہٹی, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ کرائم ہی کمٹ نہیں ہوا جس کی سزا دی جانا مقصود ہے, تو اس لیے سزا بھی شاید نہیں دی جا سکے. لیکن فیوچر کے لیے ایک فیصلہ آ جائے گا اور ایک ریفرنس آ جائے گا کہ اگر کوئی منحرف رکن اس طرح سے جا کے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. بہت شکریہ احمد بلال, میں اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم احمد بلال محبوب صاحب سے بات کر رہے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر ان کو آرڈر ہو جائے 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرایا, لیکن بڑی سلمان صاحب ایکسٹریم انہوں نے اور کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بنا دیا ہے کہ 2018 کی حلقہ بندیوں پہ نہیں ہو سکتے, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی حلقہ بندیاں جو ہے وہ کس طرح سے ہوں گی, اتنا وقت نہیں ہے, تو کیسے ہوگا یہ؟ اور اب تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ ہم فوری الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں میں یہی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک غیر معمولی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر آ گئی ہے, اور آپ دیکھیے خود مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے لوگوں نے مجھے خود کہا ہے کہ امکان نہیں ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک ہم اس نظام کو چلا سکیں گے, ہمیں جانا انتخابات کی طرف ہی ہوگا. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اکتوبر تک یہ نظام جو چلے گا. اب آپ مجھے بتائیے, ہم اس وقت اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, مئی, جون, جولائی, اگست, سپتمبر, اکتوبر, 6 ماہ مانگ رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر یہ جو حکومت چینج ہوئی ہے, اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ٹینشن جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے, اور جس کی بنیاد پر اب عمران خان سڑکوں پر آ گئے ہیں, پارلیمنٹ سے وہ جا رہے ہیں. اب پارلیمنٹ میں وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ سڑکوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. بنیادی ڈیمانڈ وہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف جانا ہے. تو اس لیے اگر ایک غیر معمولی صورتحال میں الیکشن کا ماحول بن گیا اور واقعی ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑ گیا, تو کیا یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے سے انکار کر دے گا؟ میں تو میری سمجھ سے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ پھر غیر معمولی صورتحال میں مردم شماری کب ہوگی, کیسے ہوگی, کدھر ہونی ہے, وہ دوسری باتیں ہیں. پھر آپ کی سچویشن کے اندر وہ آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا جو ضرورت بنتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر جا سکتی ہے عدالت؟ بالکل جا سکتی ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے, ابھی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے تو ہم بھی وہ ساری پروسیڈنگ سن رہے تھے نا, کتنی وہاں تو کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے 4 سال میں 3 سال میں یہ کام کیوں نہیں کیے. صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کروا سکتے ہیں, یعنی انہوں نے کام نہیں کروا. وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا منصفانہ اور شفاف انتخاب کروائیں گے. مجھے ذرا بتا دیجئے پاکستان میں کون سا انتخاب انہوں نے منصفانہ اور شفاف کروایا ہے؟ کوئی ایک انتخاب بتا دیں جس کے اوپر جو ہے لوگوں نے باقاعدہ تنازع کھڑا نہ کیا ہو,
اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام الیکشن کمیشن کے تھے وہ کرنے چاہیے, اور الیکشن کنڈکٹ کروانا جو ہے نا, دیکھیے یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ تو اس وقت کی حکومت طے کرے گی نا, اور حکومت نے بتانا ہے کہ بھی الیکشن کب ہونے جا رہا ہے. سچویشن ایک ایسی بن گئی ہے, حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو اسمبلیاں توڑنی پڑ رہی ہیں, آپ کو جانا پڑ رہا ہے استعفے دے کر. تو اب اس کا مطلب ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غیر معمولی طور پر 450 کے قریب جو نشستوں پر جب ریزگنیشن آئے گا, آپ بائی الیکشن کے اندر جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. رات 12 بجے اگر عدالتیں کھل سکتی ہے ارجنسی کے میٹرز کے لیے, تو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, غیر معمولی صورتحال میں آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. جب آپ ایک نارمل سچویشن سے ہٹ کے ایک غیر معمولی صورتحال میں ہوں گے تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑ جائیں گے. اچھا سلمان صاحب, آپ نے آئی ڈونٹ نو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایک ان کا ایک وہ آیا ہے, وضاحتی بیان آیا ہے کہ انہوں نے رات کے 12 بجے کیوں عدالتیں کھولی, اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ارجنسی کا میٹر تھا, یعنی کہ غیر معمولی. دیکھیں نا, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ارجنسی کی بنیاد پہ کھولا گیا ہے تو پاکستان میں اور بڑے بڑے مقدمات ہیں نا, اس میں بھی پھر رات 12 بجے عدالتیں کھلنی چاہیے نا. اگر آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ کیوں نہیں کھل سکتی, ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ کیوں نہیں کھل سکتی, مجھے بتائیے. جی بریگیڈ صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ریویو پٹیشن پی ٹی آئی گورنمنٹ سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے 2-3 بجے, اینڈ اٹ واز ریٹرنڈ کہ یہ ٹائم ختم ہو گیا, اور رات کو 12 بجے آپ کا کورٹ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, یہ سب چیزوں کو ملائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا مطلب ہے, کیا ڈیزائن تھا. اگر جو الیکشن کمیشن کے 7 مہینے سپریم کورٹ کے اتنے کوشچن کر رہے تھے لائرز کو, کیوں نہیں کیا کوشچن اس سے, کیوں نہیں پوچھا انہوں نے اس کا, اور اس کے بعد ابھی 400-500 لوگوں کے جو بائی الیکشن کرائیں گے, اس وقت تو ان کے بعد تیاری. میں تو آنیسٹلی فیل کرتا ہوں ایز اے جینون پاکستانی, آئی ڈونٹ نو سلمان صاحب ایگری ہوتے ہیں کہ نہیں, کہ اس وقت پاکستان میں ایک نیشنل پولیٹیکل گورنمنٹ بنانی چاہیے تاکہ وہ یہ سارا میس کلیئر کرے. آپ الیکشن ریفارمز کریں, آپ اس کے بعد جتنے چیزیں ٹھیک کرنی ہے کریں, نیب کے اگر ٹھیک کرنا ہے اس کو ٹھیک کریں, ناٹ کے کلپ کریں. آئی وانٹ کہ نیب کو اسٹرانگ کریں, جو سنیک وہ ختم کریں. اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ آئے گی اس کے 4 مہینے میں کیا کام ہے, انہوں نے 3-4 کام پڑے ہم کرنے ہیں. نمبر 1, انہوں نے آتے سب سے پہلے فارم کر کے یہ اس کو نیشنل گورنمنٹ آپ نہیں سمجھتے, اس میں بھی تو ساری پارٹیاں ہی ہیں, صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, باقی تو ساری جماعتیں ہیں اس کے اندر. 2 پارٹیاں ہیں, باقی تو وہ آپ کے سامنے دوسری کیا پارٹیاں ہیں. سر ابھی تو آپ کابینہ دیکھیے گا نا, اس میں کون کون سی پارٹی کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کابینہ بننے جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ 1 مہینے میں جو لڑائی جھگڑا مار کٹائی وہ مولانا حضرات آپس میں کریں گے, وہ اب دیکھنے کا کیا ہوگا, یہ تماشا بنے گا. اور یہ عمران خان کو کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا, اور وہ ابھی سے اس نے نیریٹو اپنا بلڈ ایسے کیا ہے جو میرے خیال میں آپ نے دیکھے نہیں. میں تو کراچی میں حیران رہ گیا, جہاں اردو اسپیکنگ میجورٹی پیپل اردو اسپیکنگ تھے, جو وہاں پر اکٹھے ہو کے ان کے حق پہ نعرے لگا رہے تھے. تو یہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے, یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے جب کیسز ختم کریں گے اپنے, جس میں ان کے اوپر جو یہ ابھی آج کی تاریخ میں ان کے اوپر فرض جرم لگنی تھی وہ ختم کریں گے, نواز شریف کے کیسز ٹھیک کریں گے, اس کے بعد اپنے ایک اور جو کیسز ہیں وہ کلیئر کریں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے. تو اس کے بعد یہ امیڈیٹ دے وانٹ ٹو گو 4 مہینے میں سب ٹھیک کر کے نواز شریف کو بلا کے پھر یہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نظریہ ضرورت کی, یا یہ جو ڈیسیژن کی بات کرتے ہیں, ماڈل کا کیس سپریم کورٹ میں کہاں گیا یہ بتائیے. اس کے بعد مولوی تقیز کے وقت میں کیا فیصلہ ہوا تھا, پھر ظفر علی شاہ کے کیس پہ دیکھیں, بھٹو کے کیس میں دیکھیں. تو آج اس وقت جب ملک کے یہ حالات تھے, کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر ہے کہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں جائیں, اور تاکہ کسی کو انڈر ایڈوانٹیج نہ ملے, اور جائیں الیکشن کریں. 6 مہینے تو ٹھیک ہے, 6 مہینے کے لیے. ایک اور پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گی بریگیڈ صاحب, وہ یہ کہ یہ بھی کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ اب یہ کیا کریں گے, جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جیل میں ڈالیں گے, ان کے اوپر کیسز بنا کے, اور ان کو کیمپین ہی نہیں کرنے دی جائے گی نیکسٹ الیکشن تک. تو یہ بھی پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی کیسز ان کے اوپر بنا کے اس طرح سے ان کو بند کیا جائے سو دیٹ وہ اپنی الیکشن کیمپین ہی نہ کر سکے. دیکھیں ریپورٹڈلی انٹیریئر منسٹر میرے خیال میں رانا ثناء اللہ کو بنایا جا رہا ہے, and you know the person which type he is. اور وہ اگر یہ کریں گے تو یہ ایک اور آگ کو بھڑکائیں گے اور لوگوں کو باہر نکالیں گے. یہ باہر شیر زیادہ خطرناک نہیں, اگر اندر گیا تو اور پرابلم کریٹ کرے گا. اس لیے اس سے بہتر تھا کہ یہ کہہ دے جی سپریم کورٹ کی, ٹھیک ہے جی اگر الیکشن 7 مہینے میں ہوتے ہیں تو 6 مہینے 7 مہینے لگائیں نا کیئر ٹیکرز کو, واٹ از دا ایشو.
آپ 6 مہینے ان کو کر دیں نیوٹرل لے ہیں، لیکن کم از کم یہ نہ کرنے دیں کہ دوسری پارٹی آ کے اپنے سارے مسائل حل کر کے اس کے بعد کر لیں. سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن نے سوچ کے بغیر الیکشن ووٹنگ نہیں کر سکتے. وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ بات یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ دیں کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ شوڈ بی ڈن، بٹ یو کانٹ سے آؤٹ آف دی ہم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ان کی بدنیتی تھی. یہ چیف الیکشن کمیشن آنیسٹلی نیڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جب آپ کے آئین میں ہے 90 days, ہاؤ ڈیئر یو اسٹے ان سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دے ایگزونریٹ ہم کہ جی آپ چلے جائیں 7 مہینے میں کریں. اور اس کی وجہ سے ان کو انفلوئنس ہوئے ڈیسیژن میں دینے میں کہ وہ جی انہوں نے کہا بالکل بالکل یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اس ادارے سے، الیکشن کمیشن سے، کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے. سلمان صاحب آج کی تقریر کی بات کر لیتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے کی. اس میں بڑی اہم بات جو سارا معاملہ ہے بیسیکلی خفیہ عالمی سازش کا، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے اور پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس قومی سلامتی پر بلائیں گے اور سب لوگوں کو بلائیں گے، اس سفیر کو بھی بلائیں گے جس کی جانب سے یہ مراسلہ یا پھر یہ خط جو ہے آیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام مطمئن ہو جائیں گے اس چیز سے؟ پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہو جائے گی یا یہ خود مطمئن ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہی تو عمران خان کا مطالبہ تھا بنیادی طور پہ، جو جس کے اوپر شہباز شریف صاحب اور پوری اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. دیکھیں نا ان کیمرہ سیشن کی کل بھی شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں بات کی ہے، اور اس سے پہلے جب ان کیمرہ سیشن بلایا گیا تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور یہ کہتے رہے کہ یہ خط اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کی صحت ہی انکار ہے، اور یہ کہا کہ خط ہی جعلی ہے. اب شہباز شریف صاحب سے پوچھئے کہ بھائی جو خط جعلی ہے اس کو آپ کیا انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم چاروں اپنا جو ہمارے سربراہان ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان کو بلائیں گے. بھائی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے جو منٹس موجود ہیں، اس کا جو ڈکلیریشن، اس کا جوائنٹ ڈکلیریشن آیا ہے وہ بھی موجود ہے. اس لیے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے شہباز شریف صاحب کا. اور جب حکومت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو ان کیمرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے کہا پہ جو ان کے اٹارنی جنرل انہوں نے کہا کہ ہم ان کیمرہ سیشن ججز کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت تو کسی نے نہیں مانی، اپوزیشن نے تو یہ مطالبہ کیا نہیں. اچھا جب آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے پہلی دفعہ کہا کہ ہم چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، تو یہی شہباز شریف صاحب تھے جو کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، اور یہ کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے اندر لایا جائے. یہ وہ تمام فورمز استعمال کیے گئے لیکن انہوں نے اس میں ساتھ نہیں دیا. اب باتیں تو وہ کر سکتے ہیں، بہت کر سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی خوبی ہے وہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کو لیجیٹیمائز پھر کون کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ ایکٹ ہے تو سیکرٹ ایکٹ کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے جو کام عمران خان حکومت نہیں کر سکی وہ یہ کیسے کریں گے؟ تو ایک پولیٹیکل نعرہ ہے انہوں نے اس کے اوپر لگایا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر سے کتنا چیزیں نکلنی ہے. اور اب پرابلم یہ ہے دیکھیے پارلیمانی سیاست جو ہے نا اب اس سے گیند جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں اب گیند پارلیمنٹ سے نکل کر سیاسی میدان میں آ گئی ہے، اور خود اپوزیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا. جب عمران خان اتنے بڑے بڑے جلسے کرے گا تو پھر اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے اب جو بنی ہے نئی حکومت اس کو بھی پھر یہ کام کرنا پڑے گا نا اس کو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ الیکشن کے لیے. تو یہ ماحول تو پاکستان کے اندر اب الیکشن کا بنے گا. یہ 6 ماہ چلتا ہے، 4 ماہ چلتا ہے، 3 ماہ چلتا ہے، 2 ماہ چلتا ہے، لیکن جانا تو الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف ہے نا. تو اس لیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹینشن ہے، پولرائزیشن ہے وہ بڑھے گی. اور کل ہم نے اس کی شکل دیکھی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے صرف پاکستان کے اندر ڈیمانسٹریشن نہیں ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر کوئی ملک مجھے بتا دیں جہاں یہ ڈیمانسٹریشن نہیں ہوئے. اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ شدت سے آگے آ رہی ہیں. جس کاؤنٹر نیریٹو کی بریگیڈیئر صاحب سلمان صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کا نیریٹو بنا دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ حکومت جو آئی ہے یہ بنا لے گی اور اس کو بھی اتنی مقبولیت عوام میں مل جائے گی؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں بنا سکتے ہیں. اور ایک چیز جو ابھی آپ بات کری تھی نا پارلیمنٹ میں اس لیٹر کو لانے کی، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ میں صرف اب جو ہے وہ ان کی حکومت کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ کمیٹی سیکورٹی میں بھی وہی لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. فورن آفس اب ان کے کنٹرول میں ہوگا، سیکرٹری فورن سیکرٹری ان کے کنٹرول میں ہوگا. نمبر 2 اس وقت فوج کو بالکل کسی حالت میں اب دوبارہ اس ایشو میں نہیں آنا چاہیے. پہلے انہوں نے این ایس سی میں اپنا کام کر لیا، جتنا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے پہلے نیوٹرل ہونے کا ان کو بڑا ایک ہم نے دیکھا کتنی باتیں کی جا رہی ہیں.
اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ فوج نے یہ ان کی حکومت کا گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے کسی حالت میں یہ دس شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ بائی دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی جس میں نہ اپوزیشن ہے نہ کوئی اور لوگ ہیں، صرف آپ اپنے مرضی کے پارلیمنٹ سیکورٹی کمیٹی بنا کے آپ اس پہ یہ لے آئیں، اس کی کیا حیثیت ہو؟ اس لیے اس کے بجائے اب یہ بہت بری طرح بند گلی میں چلے گئے ہیں. یہ نیریٹو جو عمران خان کا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، چاہے انہوں نے یہ غلط لیٹر صحیح ہے یا گئی ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اگر یہ نیریٹو بلڈ ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہاں جی ٹھیک ہے میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جاؤں گا، میں خود دیکھوں گا، اس کے بعد پارلیمنٹ سیکورٹی میں آ جاتے، وہاں پر لا کے سب اپوزیشن گورنمنٹ دکھا دیتی، تو یہ ایشو کافی حد تک اس کا نیریٹو ختم ہو گیا ہوتا. انہوں نے اس نیریٹو بلڈ کرنے میں بہت مدد کی ہے. ناؤ دے آر ان ٹربل. اور جس طریقے سے یہ اب نیریٹو چلا گیا ہے، میرے خیال میں چاہے یہ کمیٹی میں لائیں پوائنٹ نہ لے کر آئیں، اب یہ نیریٹو کو لے کے جس پچ پہ چلا گیا ہے، اب الٹیمیٹلی میرے خیال میں ان کی پارٹی کا گراف اوپر چلا گیا اور ابھی یہ حکومت پارٹی کا آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن ہوتا نوز ڈاؤن جائے گا. ورنہ پہلے اسی طرح پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا تھا جب وہ حکومت پہ. اب اس حکومت کی جو مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں ذرا اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج سلمان صاحب جو اعلان کیا گیا ہے تنخواہوں میں اضافے کا، پینشن میں اضافے کا، اگر خزانے خالی تھے، ملک کی معیشت کا برا حال تھا، کچھ تھا ہی نہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، تو جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ نعرے لگایا کرتے تھے. اب یہ پیسے پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ لے کر آ رہے ہیں پیسے جو یہ تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پینشنوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو پھر شہباز شریف صاحب سے پوچھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے شاید اسحاق ڈار صاحب وہاں سے پیسے بھیج رہے ہوں گے اور اس کی مدد سے پھر یہ پیسے جو ہے نا لوگوں میں بانٹیں گے. دیکھیے پاکستان کے اندر ایک پرابلم کیا ہے، آپ آتے ہیں تو ایک ایموشنل کانٹیکس میں چیزوں کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، عمران خان بھی جب اپوزیشن میں تھے تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو اقتدار میں آ کے یہ کچھ کروں گا. جب عملی طور پہ اقتدار میں آئے تو پتہ چلا. اب یہاں پہ جو نعرے لگائے ہیں شہباز شریف صاحب نے آج، وہ دیکھتے ہیں کتنا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا شہباز شریف صاحب کے 2 چیلنج ہیں. ایک چیلنج ان کا یہ ہے کہ جناب پہلے تو یہ 10-12 جماعتوں کا جو ایک جسے کہتے ہیں کولیشن ہے، اس کو پہلے مل کے چلا لیں اگر یہ چل گیا، نمبر 1. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے آپ نے کیے تھے نا کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، جی بجلی کی قیمتوں میں کمی، مہنگائی کی کمی ہے، فلاں یہ ہے، ہم آئیں گے تو ہمارے پاس روڈ میپ ہے. اب آپ آگے ہیں تو اب آپ وہ روڈ میپ کے مطابق لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں. اور تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ جی عمران خان کی تحریک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ وہ اگر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں تو اس کے مقابلے میں بھی آپ کو ایک نیریٹو تو بلڈ کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے دیکھیے تینوں طرف سے وہ چیزوں کے لیے ان کے درمیان میں جو ہے کانٹیکس ایک اس وقت مشکل صورتحال لگتا ہے. اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے نا، یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کل 3-4 دن کے بعد اعلان کر دیں کہ بھائی اب ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں حکومت کرنا کتنا مشکل ترین کام ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. وہ بھی دیکھیں نا، الیکشن بھی لڑنا ہے انہوں نے بھی آگے جا کر. تو اس لیے جیسے ایم کیو ایم نے سٹارٹ کر دیا، کل کوئی اور پارٹی بولے گی، پرسوں کوئی اور پارٹی بولے گی، کیونکہ اکثریت کیا ہے 174 ووٹ، 172 چاہیے تھے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب 2 ووٹ ان کے پاس فالتو ہیں. یہ 2 ووٹ کبھی ادھر ہو جائیں گے، 2 ووٹ کبھی ادھر ہو جائیں گے، ایک اتحادی جماعت ادھر چلی جائے گی، ایک اتحادی جماعت ادھر آ جائے گی، تو وہ حکومت بھی ایک کمزور وکٹ کے اوپر کھڑی ہے نا. یہ کون سی بڑی سٹرونگ حکومت ہے؟ یہ بھی تو 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے. اگر عمران خان کی حکومت 5-6 ووٹوں پہ کھڑی تھی، 7 ووٹوں پہ کھڑی تھی، تو یہ 2 ووٹوں پہ نہیں. تو اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی سلمان صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کی اکثریت تو ختم ہو جائے گی، تو پھر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ دیکھیں نا، اب کسی نے تو اپوزیشن کرنی ہے نا وہاں پہ. تو وہ جی ٹی اے بیٹھی تو ہے، وہ جی ٹی اے تو 3 لوگ ہیں نا، 3 لوگوں نے تو اپوزیشن نہیں کرنی نا. کوئی ایک بڑی پارٹی تو آئے گی اپوزیشن میں اگر اس کو چلانا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں مشکل صورتحال ہے. اور پنجاب کی صورتحال سے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پر تو بریگیڈیئر صاحب اتحادی جماعتوں نے ساتھ دیا، اس لیے آپ کو 174 ووٹ مل گئے اور آپ نے اس کو لیجیٹیمائز کر دیا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پنجاب کے اندر تو جو حمزہ شہباز صاحب حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ تو جہانگیر ترین گروپ کے اوپر، وہ تو علیم خان گروپ کے اوپر، وہ چینا گروپ کے اوپر، وہ مزاری گروپ کے اوپر بنانا چاہتے ہیں نا. ان کے اوپر تو پھر آرٹیکل 63A کا پہلے کلاس بھی تو لگے گا نا. وہ چیف منسٹر کے اوپر تو ووٹ بھی نہیں دے سکتے. تو یہ سارے لوٹوں کے اوپر بیٹھ کے جو حکومت بنے گی پنجاب کی، وہ خود ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اور بہتر ہے کہ سپریم کورٹ جب 63A کی تشریح کرنا چاہتی ہے وہ جلد از جلد کر دے، تاکہ یہاں بھی پتہ چل جائے کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کتنی لیجیٹیمائز حکومت ہے. میرے خیال سے یہ جو گروپس جن کی بات کی یہ بھی اسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو ریفرنس تھا کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی سے استعفیٰ دے کر غلطی کی ہے، یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے واقعی میں غلطی کیا ہے؟ کشتیاں مکمل طور پر جلا دی ہیں
اب واپس نہیں آئے گی اسمبلی کے اندر اور بس سڑکوں پر ہی اب رہنے کا فیصلہ درست فیصلہ ہے ان کا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ عائشہ دیکھیں، اس بات سے میں یہ ایگری نہیں کرتا. ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلی میں رہتے. اٹ واز اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن، اور اندر ہے کہ دبا کے مقابلہ کرتے، اور آپ کا روڈ پہ جانے پہ کوئی روک نہیں سکتا، وہاں بھی لے کے جاتے. اور اس کے بعد تاکہ یہ کم از کم یہ رہتا ہر وقت وہ تھریٹ بھی رہتا، اور اس کے ساتھ یہ اچھا واقعدار رول بھی ادا کرتے جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. اب تو ان کو فری ہینڈ آپ نے دے دیا ہے، وہ بڑے مزے سے وہ سارے قانون سازی کریں گے، وہ جو اپنے کام کیسز بھی ٹھیک کریں گے. اس کے بعد وہ ای وی ایم مشین، الیکٹرانک ووٹنگ، اوورسیز پاکستانی، یہ سارے مسائل جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ اپنے لیے کر لیں گے. اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ میرے اپنے حساب سے تو یہ ٹھیک نہیں جنہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ عمران خان کا ڈیسیژن تھا، کچھ لوگ اس میں ڈیوائیڈڈ ان کی اوپینین تھی، دے ڈنٹ ایگری، اور پھر الٹیمیٹلی ایوری باڈی ہیز ٹو سبمٹ ریزگنیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آئین کی 63 کی تشریح جو پریزیڈنٹ ریفرنس ہے، یہ سپریم کورٹ نے فوراً امیڈیٹلی اس کو ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا؟ وائی دے آر ناٹ ڈیسائیڈنگ؟ بنیادی سوال تو یہی ہے. واٹ از دا ریزن؟ مین بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا تھا سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، سب کچھ کیا گیا، آپ نے اس کا فیصلہ کیا، اور پریزیڈنٹ کے آرڈیننس ریفرنس کی یہ آپ اس کی اہمیت دیتے ہیں، اور آپ نے ایک تو کورٹ کھول کے ڈیسائیڈ کر دیے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا کام، اپنے کتنے کام کیے ہیں، ہر بات میں ایگزیکٹو میں انٹرفیئر کرنا، ہر بات اسمبلی میں انٹرفیئر کرنا. آپ نے کوئی جوڈیشل ریفارمز کیے ہیں، آپ نے اپنے جو 52,000 کیسز پڑے ہیں ان کا کیا کیا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں. اور یہی چیزیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقین کریں پولیٹیکل ایک نیشنل گورنمنٹ آئے جو یہ سارے ریفارمز کرے، اس کے بعد الیکشن کریں 1 سال کے بعد. یہ کرائے گا کون بریگیڈیئر صاحب؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی، یہ کرائے گا کون؟ یہ کون آگے بڑھ کر جو ہے نا اکٹھا کرے گا؟ شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے انٹرویو میں خود کہا کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. بنا لی نا انہوں نے مائنس پی ٹی آئی ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیا. آخری میرا سوال ہے اور لاسٹ 2 منٹ سے میرے پاس سلمان صاحب آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی. یہ حکومت اب جتنے بھی مہینے یا جتنے دن یہ حکومت کرتی ہے، کیا یہ ان کا بیانیہ چل جائے گا کہ ہم معاملات اس لیے سیدھے نہیں کر سکے اس ملک کے کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا کیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ رہا ہے؟ کیا ان کا یہ چل جائے گا بیانیہ؟ دیکھیں نا، اب جو حکومت بنی ہے اس کے پاس سوائے جسٹیفیکیشن نوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک جسٹیفیکیشن نوٹ یہ ہے کہ جناب کیونکہ ماضی کی جو پچھلی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت، اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا. اب اس کو درست کرنے میں ہمارے پاس ٹائم لگے گا، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکیں گے. اچھا، قوم ہماری جو ہے نا وہ بڑی جذباتی ہے. وہ کہیں گے آپ نے تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے شہباز شریف صاحب، آپ تو کہتے تھے میں آؤں گا تو اس کے بعد پٹاری میں سے سانپ نکالوں گا، اس کے بعد صبح پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، فلاں بھی کم ہو جائے گی. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی آپ 4-5 دن ٹھہر جائیں، پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے. اور آپ کو یاد ہے نسیم زہرا نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی پیٹرول کی قیمتیں کم کیسے کر لیں، وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے چیلنجنگ بہت زیادہ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دی ہیں تینوں چیلنجز جو ان کے ساتھ ہیں. اس لیے اس حکومت کو پہلے تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے نا، اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور پھر جو عمران خان پریشر بلڈ کر رہا ہے انتخابات کا، ارلی الیکشن کا، اس کو بھی اس کو ڈیل کرنا ہے نا. تو یہ چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. لیٹ سی کے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے واپس. سر نواز شریف صاحب لگتا یہ ہے کہ جیسے اب وہ مکمل طور پہ آج شام کو صحت یاب ہو گئے، اور اب وہ اگلی فلائٹ سے بلکہ اسحاق ڈار کو بھی ساتھ لائیں گے. عابد شیر علی صاحب نے تو بجٹ بھی تیار کرنا جی عابد شیر علی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. تو لندن سے قافلہ تو آئے گا اگر وہ کہنا چاہتے ہیں آئے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان آنے والے ہیں. صحیح. حارث نواز صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آ جائیں گے نواز شریف صاحب، یا پھر وہ بھی تھوڑا سا اور انتظار کریں گے، ذرا صورتحال کو دیکھیں گے پاکستان میں کیا بن رہی ہے؟ میرے خیال میں تو مئی کے مہینے میں یہ سب جائیں گے پہلے سعودی عرب، وہاں عمرہ کریں گے. مریم نواز یہاں ای سی ایل سے نام نکلے گا، آپ کے پرائم منسٹر کا نام نکلے گا. دے آل ول گو دیئر، ہیو اے فیملی گیٹ ٹوگیدر اینڈ دین دے مائٹ کم ٹوگیدر. اور یہ ایک اب دیکھنا یہ کہ قانون کی پاسداری کیا ہے، کورٹس کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے دیکھنا کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کیا ریزن دیتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب اگر وہ آتے ہیں پاکستان، آپ جیسے کیا بتا رہے ہیں سعودی عرب سے چاہے آئیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک وزیر اعظم ہو، بڑا بھائی جیل میں ہو، ایسا بھی کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ نہیں، پہلے تو ہی ول ہیو ٹو گو ٹو فرسٹ پریزن، جیل میں جانا پڑے گا ان کو. اس کے بعد ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، جیل ہو یا ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے. یس، موسٹ لائکلی ہاؤس اریسٹ ہی کریں گے، اور جو دنیا کی مرات ہیں وہ دیں گے. جیسے وہ اپنے لندن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
بٹ ایک بات ہے، حیرانی ہے کہ چیف منسٹر جو پرائم منسٹر ہے اس پہ کیس ہے 18 بلین روپیز کا منی لانڈرنگ کا، اور وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، بیٹا اس کا جو ہے اس کے اوپر بھی یہی کیس ہے اور وہ آپ کو بیل پہ رہا ہے، وہ چیف منسٹر ہے. یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ ڈائنیسٹک پالیٹکس یا جمہوریت ہے کہ اس کے علاوہ پاکستانی جمہوریت میں پارٹی میں کوئی اور لوگ نہیں رہ گئے، باپ بیٹا پورا پنجاب اور حکومت پاکستان چلائیں گے. بہت شکریہ جی ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.